नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से आज तरावी में हमारे 21.5 पारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से हो गए। हमारा तफसीर और खुलासे में 10वां पारा चल रहा है और सूरत बरात शुरू हो रही है। इस सूरत को सूरत तौबा भी कहते हैं और सूरत बरात भी कहते हैं। सूरत तौबा तो इसलिए कहते हैं कि इसमें 3 सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की तौबा का जिक्र है आखिर में जाकर। और सूरत बरात इसलिए कहते हैं कि इसमें मुशरिकीन से बरात का ऐलान किया गया था, जिसकी वजाहत अभी इंशाअल्लाह होती है। ये कुरान पाक की वो वाहिद सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। जब भी कोई सूरत उतरती थी तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा देते थे कि भाई इसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दी जाए। लेकिन जब ये सूरत उतरी उस वक़्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने नहीं बतलाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखवाई। फिर ये कि आया इस सूरत को जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पाक का नुस्खा लुग़त कुरैश पर जमा करने का इरादा फरमाया, तो फिर उस वक़्त ये बात सामने आई कि इस सूरत को अलग सूरत शुमार करें या पहली सूरत का ही ततीमा शुमार करें। तो चूँकि इससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं थी, बज़ाहिर ये एक अलग सूरत थी, तो इसको अलग लिख दिया गया। लेकिन इसके मज़ामीन सूरत अनफाल के मज़ामीन से मिलते जुलते थे, इसलिए इस सूरत को उसके साथ लगा करके रख दिया। और बिस्मिल्लाह चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बतलाई न थी, तो इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके शुरू में नहीं लिखी गई। इस सूरत का पसे मंज़र कुछ इस तरह से है कि जब सुलह हुदैबिया हुई सन 6 हिजरी में, मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा नहीं करने दिया, तो उस वक़्त सुलह 10 साल के लिए हुई थी। और इस मौके पर सुलह तो हकीकत में 2 फरीकों के दरमियान थी, एक मुसलमानों के दरमियान और एक मुशरिकीन मक्का कुरैश के दरमियान। लेकिन इस मौके पर कुछ और कबाइल थे, उन्हें ये इख्तियार दे दिया गया कि उनका दिल चाहे वो इस मौके पर मुशरिकीन के साथ शामिल हों, उनका दिल चाहे वो इस मौके पर मुसलमानों के साथ शामिल हो जाएं। ये उन्हें इख्तियार दे दिया गया। तो इसमें कुछ कबाइल तो ऐसे थे जो किसी तरफ भी शामिल ना हुए, और एक कबीला था कबीला बनी बकर, ये मुशरिकीन के साथ मिल गया कि हम तुम्हारे साथी हैं। और एक कबीला था बनी खुजा, ये मुसलमानों के साथ मिल गया। तो अब सुलह के जो अहकामात थे वो सब पर लागू थे, यानी मुसलमान जैसे कुरैश के खिलाफ कोई इकदाम नहीं कर सकते थे,
ایسے ہی قبیلہ بنی بکر کے خلاف بھی کوئی اقدام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ یہ بھی اصولاً قریش کے حلیف ہو گئے تھے۔ اور اسی طرح قریش جیسے مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے تھے، ایسے ہی مسلمانوں کے جو حلیف ہیں، ساتھی ہیں، قبیلہ بنی خزاع، ان کے خلاف بھی کوئی اقدام نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ایک معاہدہ تھا۔ تو اس معاہدے کے بعد 1 سال ہی ابھی گزرا تھا کہ قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ بنی خزاع پر حملہ کیا۔ ان کی آپس میں پہلے چلتی تھی چپکلش، اور ان کی ہتھیاروں سے، اسلحہ سے مدد کی مشرکین مکہ نے، اور انہوں نے انہیں ہتھیار بھی فراہم کیے، افراطی قوت بھی دی۔ ذہن میں ان کے یہ تھا کہ مسلمان تو اتنی مسافت پر مدینہ میں بیٹھے ہیں، انہیں کیا خبر ہوگی۔ اور جب انہوں نے ان پر حملہ کیا تو یہ قبیلہ بنی خزاع کے جو لوگ تھے، یہ مدد کے لیے حضور کے پاس آئے کہ ہم آپ حلیف ہیں تو لہٰذا آپ ہماری مدد کریں، مشرکین نے جو ہے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ ابھی یہ لوگ مدینہ پہنچے نہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کا وضو فرما رہے تھے۔ تو عصر کے وضو کرتے کرتے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ فرما رہے تھے کہ ہاں ہاں میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا، یہ فرما رہے تھے۔ تو میں حیران ہوئی کہ بظاہر کوئی بھی سامنے نہیں جس سے آپ مخاطب ہوں، تو آپ کس کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں؟ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس سے بات فرما رہے ہیں؟ کوئی ہے تو نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے، انہوں نے آ کر کے مجھے بتایا کہ قبیلہ بنی بکر نے آپ کے حلیف قبیلہ بنی خزاع پر جو ہے اقدام کیے ہیں، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے، اور یہ قبیلے کے لوگ ابھی آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں مدد کے لیے۔ تو مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ملی ہے، تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں میں انشاءاللہ مدد کروں گا، مدد کروں گا۔ چنانچہ کچھ ہی وقت گزرا تھا، یہ قبیلہ کے لوگ آ گئے، انہوں نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اب پوری بات رکھی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اطمینان رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو بہتر حل نکالیں۔ اب قریش نے مسلمانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کر لی، معاہدہ توڑ دیا۔ جب معاہدہ توڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا، خاموشی اختیار کر لی، اور در پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے ہی سال یعنی 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاری کرنے لگ گئے۔ سن 6 ہجری میں یہ معاہدہ ہوا، اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے۔ سن 7 ہجری میں آپ نے یہ عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے، عمرہ ادا کیا، 3 دن مکہ میں قیام فرمائے، اپنے معاہدے کے تحت واپس آ گئے۔ ابھی یہ ہوا ہی تھا کہ مشرکین نے یہ معاہدہ توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لی، اور پوشیدہ طور پر در پردہ آپ فتح مکہ کی تیاری کرنے لگ گئے، ہتھیار جمع کرنا اور دیگر چیزیں یہ آپ نے شروع کر دی۔ اب مشرکین پہلے تو انتظار میں رہے کہ حضور کوئی رد عمل دیں گے، آپ نے کوئی نہیں۔ اب ان میں کھلبلی مچ گئی۔ کھلبلی یوں مچی کہ وہ بدر میں دیکھ چکے کہ یہ مٹھی بھر لوگ تھے، 313 تھے، اور ہم 1000 تھے، اور تھے بھی ہم مسلح، طاقت والے، قوت والے، پھر بھی انہوں نے وہ ہماری پٹائی لگائی جس کی کوئی حد نہیں۔ احد میں وقتی طور پر مسلمانوں کو تکلیف ہوئی،
لیکن پھر بھی اللہ نے کرم فرمایا کہ کوئی ایسا بڑا نقصان نہیں ہوا۔ پھر آگے 5 ہجری میں جنگ احزاب ہوئی، جس کی آج تلاوت ہوئی ہے سورہ احزاب، جس کی 21ویں پارے میں یہ سورہ احزاب جو ہے، احزاب کے حزب کی جمع ہے، مختلف گروہوں کو، پارٹیوں کو کہتے ہیں۔ تو یہ 5 ہجری میں مشرکین پورے عرب کے قبائل کو، حتیٰ کہ یہودیوں کو ساتھ ملا کر کے، یہود کے جتنے بھی قبائل تھے مدینے کے ارد گرد، ان کو ساتھ ملا کر پورا عرب ایک طرف اور مسلمان ایک طرف کے اسلام اور اہل اسلام کا کلا کما کرنا ہے۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خندق کھودی، 3 میل لمبی خندق کھودی۔ تو یہ یعنی 5 ہجری میں یہ ہوا۔ اس 5 ہجری میں بھی مشرکین نے یہ دیکھ لیا کہ ہم باوجود اس کے کہ پورا عرب، سارے قبائل، کیا یہود، کیا عام عرب، سب مل کر ہم نے زور لگا دیا، لیکن مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ سمجھ گئے وہ کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد اور اللہ کی طاقت ہے۔ اب جب یہ ہوا تو اب ان کے پاؤں جو ہے وہ جلنے لگے، اب ان میں کھلبلی مچ گئی کہ بھئی یہ تو بڑا سخت خراب ہو گیا معاملہ۔ اب ان مشرکین کا جو اس وقت بڑا تھا، سردار تھا، جو ہر موقع پر ان کے جنگ کی قیادت کرتا تھا، وہ تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، جو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہوئے اور آپ کے صحابی بھی ہوئے، لیکن اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے۔ تو یہ ابو سفیان مکہ سے مدینہ آئے، اور مدینہ آ کر انہوں نے جائزہ لیا تو یہ سمجھ گئے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں لڑائی کی۔ اب یہ صدیق اکبر کے پاس گئے، انہوں نے ہاتھ نہیں پکڑایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہوں نے صاف منع کر دیا۔ جتنے بھی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام تھے، جن کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ بات کر سکتے ہیں، ان سب نے صاف منع کر دیا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی۔ یہ سمجھ گئے، واپس چلے گئے۔ 1 سال نہیں گزرا، 10 رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر، 1 2 3 نہیں، 12,000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان کو نکل پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے، اب مشرکین کو پتہ چلا تو ان کی ہوائیں اڑ گئیں، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ بھی اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اور ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جوش میں تھے کہ آج ہم سارے ارمان پورے کریں گے۔ جو مشرکین نے آج تک ہمیں ستایا، پریشان کیا، تکلیفیں دی، ہمیں وہاں وطن سے نکالا، مکہ سے ہمیں گھر سے بے گھر کیا، تو آج ہم ان کے ساتھ 2 ہاتھ کریں گے، ان کو آج مزہ سکھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ابو سفیان اس کو پتہ چل گیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو تھے، انہوں نے ابو سفیان سے کہا کہ دیکھو، عقل کے ناخن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ اس نے ایک رات کو چھپ کے ابو سفیان کو ایک پہاڑی پہ لے جا کر کے دکھایا کہ دیکھو کتنے خیمے ہیں اور کتنی آگ جل رہی ہے، اتنا بڑا لشکر ہے، اتنے بڑے لشکر کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اور تمہارے لیے عافیت اسی میں ہے کہ میں تمہیں حضور کی خدمت میں کسی نہ کسی طرح سے لے جاتا ہوں اور تم اسلام قبول کرتے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ پوشیدہ طور پر حضرت ابو سفیان کو پیچھے بٹھایا کہ کسی کو خبر نہ ہو، پیچھے بٹھایا اور بٹھا کر کے حضور کی خدمت میں لے جا کے بٹھا دیا کہ یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان آ گئے ہیں۔ تو
ابو سفیان نے جو ہے اسلام قبول کیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. حضرت عباس نے فرمایا اسلام قبول کر لو. حضور نے فرمایا, حضرت عباس نے فرمایا یا رسول اللہ یہ چودھری آدمی ہیں, سردار آدمی ہیں اور مکے کا بڑا ہے, آپ بھی جانتے تھے کہ لہٰذا ان کی ناک بڑی ہوتی ہے, تو آپ تھوڑا سا ایسا کر دیں کہ آپ نے فرمایا کہ بھائی جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا اس کو عام معافی ہے. ابو سفیان بولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے. وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ابو سفیان کا گھر اتنا بڑا کوئی ہے کہ سارا مکہ ابو سفیان کے گھر میں آ جائے؟ آپ نے فرمایا اچھا جو حرم میں آ گیا اس کے لیے بھی معافی کا اعلان. کہا حرم بھی اتنا بڑا نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے, دروازہ بند کر لے, ہتھیار ڈال دے, اس کے لیے بھی عام معافی کا اعلان. تو خیر یہ آئے, آ کر کے ان کی بیوی جو تھی ہندا, وہ بڑی بہادر خاتون تھی اور مسلمانوں کا بڑا دل میں اس کے نفرت تھی, بہت نفرت تھی. یعنی احد کے موقع پر ان کی جو اہلیہ حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, بعد میں وہ بھی اسلام لے آئیں اسی موقع پر. انہوں نے احد کے موقع پر حضور کے چچا کا کلیجہ منہ میں چبایا. اندازہ کریں, کلیجہ منہ میں چبایا, اور حضرت حمزہ کی کان, ہونٹ, آنکھیں ان کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا. یعنی اندازہ کریں کس قدر شدید نفرت. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آ کر کے ہندا سے کہا کہ میں تو اسلام قبول کر لیا, تم بھی آ جاؤ, اس نے داڑھی پکڑ لی شوہر کی, اس نے پکڑ کے کھینچی. کہا بڈھے کیا بات کر رہا ہے, ساری زندگی ان سے لڑائی کرتا رہا, اب مجھے اسلام کی بات کر رہا ہے, کیا ہو گیا تجھے؟ انہوں نے کہا ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں, اب بات نہیں بنے گی, اب اسلام قبول کرنا پڑے گا. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ مکہ میں اتراتے ہوئے داخل نہیں ہوئے, جیسے کوئی فاتح داخل ہوتا ہے ایسے نہیں. آپ سر جھکا لیا, اتنا سر جھکایا کہ پلان کے ساتھ آپ کا سر لگ رہا تھا. اور ایک صحابی کی زبان سے نکلا کہ آج قتل عام کا دن ہوگا, یعنی آج ہم خون بہا دیں گے, قتل عام کریں گے. آپ نے فرمایا نہ, آج عام معافی کا دن ہوگا. آج قتل عام کا دن نہیں, آج عام معافی کا دن ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو بھاگ گئے ڈر کے مارے, جیسا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ جو ابو جہل کے بیٹے تھے یہ بھاگ گئے. انہوں نے کہا کہ ابھی مقابلہ کر نہیں سکتے اور بھاگو, یہ بھاگ گئے. تو بعد میں ان کی اہلیہ اسلام اسی وقت اس مسلمان ہو گئی اور حضور سے کہا کہ میرا شوہر ڈر کے بھاگ گیا, کیا اس کے لیے پناہ ہو سکتی ہے, معافی مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل معافی. کہا یا رسول اللہ میں اس کو کیسے یقین دلاؤں, وہ تو میری بات مانے گا نہیں. کوئی آپ نے چادر دے دی, اپنی چادر اتار کے دے دی, فرمایا یہ لے جاؤ, دکھاؤ اس کو. وہ گئیں اور جا کر کے کہا کہ بھائی وہاں تو عام معافی ہے. اس نے کہا ہاں میرے جیسے شخص کو بھی معافی ہے. اس نے کہا ہاں بالکل آپ جیسے شخص کو بھی معافی ہے, یہ حضور نے چادر دی ہے. جب وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے دور سے کہا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا اور عام معافی دے دی ہے, تو کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ آپ دیکھ کر اٹھ کے کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا آؤ مسافر آؤ, اس طرح کے الفاظ بولے اور آپ نے گلے لگائے. جب گلے لگا لیا تو اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, تو فوراً اللہ نے دل کی نفرت محبت میں تبدیل کر دی, فوراً حضور پر ایمان لیا اور آپ نے جتنے بھی لوگ تھے سب کو معافی کا اعلان کر دیا. یہ جو ہندا تھی یہ نقاب لگا کر
چھپ کے آئی اور عورتوں میں آ کر کے بیٹھ گئی، اور جب حضور نے بیعت کی تو اس نے چھپ کر کے بیعت کر لی۔ جب بیعت کر لی تو حضور سے کہنے لگی مجھے پہچانا، آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو ہندہ ہے؟ کہنے لگی ہاں میں ہندہ ہوں، اور کہنے لگی سنیں، سب سے پہلے روئے زمین پر اللہ کی قسم سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ میری نگاہ میں آپ کا تھا، لیکن اب اللہ کی قسم روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب چہرہ آپ کا ہے۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین آپ کا تھا، لیکن اب روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب دین آپ کا ہے۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً دل کی نفرت ایسی محبت میں تبدیل ہو گئی کہ کیا کہہ سکتا ہے انسان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا، اب مکہ جب فتح ہو گیا تو اللہ پاک نے اعلان فرما دیا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ عرب میں جو قبائل تھے، اچھا مکہ فتح ہونے کے بعد آپ نے معافی تو دے دی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اسلام قبول کرو فوراً، یہ نہیں فرمایا۔ معافی دے دی، ہاں معافی ہے، تو ایک سال تک لوگ کفر ہی کی حالت میں، بعض لوگ کفر ہی کی حالت میں بیت اللہ میں آتے ہیں، طواف کرتے ہیں اپنی کفریہ انداز سے، کفریہ طریقے سے، اور اسی طرح سے حج کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اعلان کر دیا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے کھلا اعلان ہے کہ جن لوگوں سے ہمارا معاہدہ ٹوٹ گیا تھا، یعنی مشرکین مکہ، ان کو ہم پھر بھی 4 مہینے کی مہلت دیتے ہیں، 4 مہینے کی مہلت دیتے ہیں کہ وہ 4 مہینے یا تو اسلام قبول کر لیں۔ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر مکہ سے نکل جائیں، عرب سے نکل جائیں، جہاں دل چاہتا ہے وہاں جائیں، لیکن اب حدود حرم میں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اب آئندہ سال کسی کی مجال نہیں ہے کہ کفریہ اور شرکیہ انداز سے حرم میں داخل ہو۔ اب اگر اس حرم میں داخل ہونے ہیں، حج کے لیے داخل ہونے ہیں یا عمرے کے لیے داخل ہونے ہیں یا کسی بھی عبادت کے لیے داخل ہونا ہے، تو محمد الرسول اللہ کا غلام بن کر اور مسلمان بن کر کے آ سکتے ہیں، ورنہ قطعاً اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اب یہ اسلامی اسٹیٹ بن گئی ہے، اب یہ اسلام کا قلعہ بن گیا ہے، اب کسی کی اجازت نہیں۔ تو فرمایا جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا انہیں 4 مہینوں کی اجازت ہے، 4 مہینے وہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا کہیں اور شفٹ ہو جائیں، نہیں تو پھر جہاں وہ ملیں گے، اگر ادھر آئیں گے تو ان کو پکڑ کے ماریں گے۔ اور جن سے معاہدہ تھا فرمایا ان کو بھی یا تو آپ چاہیں تو ان سے معاہدے کی مدت پوری کر لیں، اور اگر چاہیں تو انہیں بھی 4 مہینے کا ٹائم دے دیں کہ بھئی ہم اب معاہدہ ختم کرتے ہیں، 4 مہینہ ہم آپ کو وقت دیتے ہیں، 4 مہینے میں آپ یا تو اسلام قبول کر لو یا یہاں سے شفٹ ہو۔ اور فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر توبہ کر لیں، اسلام لے آئیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تو تمہارے بھائی ہیں، پھر تو تمہارے بھائی ہیں۔ مجال نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد تم ان کو کوئی تانا دو، ان کو کوئی شکوہ کرو، نہیں، بس پھر جو نفرتیں ہیں وہ ختم ہو گئیں، اب اسلامی بھائی ہو گئے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ فتح ہونے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہیں مسلمان کہتے، وہ یہ جو لوگ تھے مشرکین مکہ،
یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو بڑا ثواب کا کام کرتے ہیں. بھئی کیا ثواب کا؟ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم بیت اللہ کی صفائی ستھرائی رکھتے ہیں اور اس طرح. تو اللہ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون. مشرک جو ہے وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کر سکتا ہی نہیں. اللہ کے گھر کی تعمیر در و دیوار کا نام نہیں ہے. اللہ کے گھر کی تعمیر تو ذکر کے ساتھ ہے، تلاوت کے ساتھ ہے، اس کی عبادت کے ساتھ ہے، اس کے احکامات کے ساتھ ہے. اور جو اللہ کا باغی ہے وہ اللہ کے گھر کی تعمیر اور اللہ کے گھر کی حفاظت کیسے کرے گا؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. اللہ کے گھر کو صحیح معنوں میں آباد کرنے والے لوگ جو ہیں وہ تو ایمان والے ہیں. تو اس میں یہ بتایا. اچھا، اب مشرکین کہتے تھے کہ بھئی جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. کیا یہ چیز برابر ہو سکتی ہے؟ حاجیوں کو پانی پلانا اور گھر کی تعمیر و ترقی کرنا یہ برابر ہو سکتا ہے ایمان باللہ کے ساتھ؟ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو. جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ یہ برابر ہو؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. فرمایا جو ایمان لانے کی فضیلت ہے، ایمان ہے تو یہ ساری نیکی ہیں، ایمان نہیں تو کسی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں. اور اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وجاہدوا فی سبیل اللہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ان سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے بیوی بچے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو. فتربصوا، پھر اللہ تعالیٰ کا تمہارے بارے میں حکم آ جائے گا. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہر چیز کی محبت نیچے. علماء نے لکھا عام حالات میں آپ نے ارشاد فرمایا، حضور نے صحابہ سے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ محبوب، جہاد میں تم کافروں کو قتل کرو وہ تمہیں قتل کریں اس سے بھی زیادہ محبوب. صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے. ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہے. لیکن جب جہاد کا موقع ہو تو پھر سب سے اونچا عمل جہاد ہے، پھر اس کے برابر کوئی عمل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر 3 نمازیں قضا ہو گئیں، 3 نمازیں قضا ہو گئیں دشمن کے ساتھ مقابلے کی وجہ سے. 3 نمازیں قضا ہو گئیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اور کسی کی محبت نہیں، باقی ساری محبتیں نیچے ہوں، سب سے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی محبت. اب جب مکہ فتح ہوا جو میں نے عرض کیا تو قبیلہ حنین، حوازن یہ ساتھ ہی تھے. اور قبیلہ حوازن میں جب انہیں یہ خبر ملی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. اور مشورہ کیا کیا؟ کہا کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا، اب باری ہماری ہے، اب یقیناً وہ ان کی چڑھائی ہمارے اوپر ہوگی. بجائے اس کے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کریں، ہم ہی تیاری کر کے ان کے اوپر کیوں نہ حملہ کریں. تو ان کے قبیلے کا سردار تھا مالک بن عوف. یہ مسلمانوں کی مخالفت میں بہت آگے تھا اور اللہ کا کرنا بعد میں یہی مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا اپنے قبیلے سے ایسا کرو، سارے لوگ جمع ہو گئے. کہا دیکھو ہم سب نکلیں، اپنی بچے بھی لے کے نکلیں، اپنی عورتیں بھی لے کے نکلیں، اپنا مال بھی لے کر کے نکلیں، سونا چاندی بھی لے کر نکلیں، جانور بھی لے کر نکلیں. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ کوئی پیچھے بھاگ نہیں سکے گا. اگر کوئی بچوں کے لیے بھاگے گا تو بچے ساتھ ہیں، بیوی کے لیے بھاگے گا بیوی ساتھ ہے، جانور یاد آئیں گے تو جانور ساتھ ہیں، سونا چاندی یاد آئے گا تو سونا چاندی ساتھ ہے. غرض یہ کہ پیچھے نہیں بھاگے گا، یہ ساری چیزیں زنجیر بن جائیں گی. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک کہہ رہے. تو چنانچہ یہ اس نے خوب لوگوں کو اشتعال دلایا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اطلاع ہو گئی
کہ بھی اس طرح کے ان کے عزائم ہیں۔ آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا چلو بھائی، اب مشرکین مکہ میں ابھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے دل میں حضور کی نفرت تھی۔ شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ بعد میں صحابی ہو گئے، حضور کی نفرت تھی، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ حوازن کی طرف چلے تو یہ بھی ساتھ ہو لیا، اور ساتھ ہوا تو اسلحہ چھپا لیا، اور اس خیال سے کہ راستے میں جہاں مجھے موقع ملے گا میں اپنا کام پورا کر دوں، اس نیت سے یہ ساتھ ہو گیا۔ اسی طرح اور کچھ لوگ بھی اسی نیت سے ساتھ ہو گئے۔ اب جب چلے، اور ادھر 12,000 تو وہ لوگ تھے جو مدینہ سے حضور کے ساتھ آئے تھے، اور 6 شوال کو یہ چلے، 12,000 تو یہ لوگ تھے، اور 2,000 مکہ سے ساتھ مل گئے جو مسلمان ہو گئے تھے، 14,000 ہو گئے، اور 2-3 ہزار تماشا دیکھنے والے مرد، عورتیں، بچے، انہوں نے کہا چلو بھائی تماشا دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ اب جو ایسے تھے جن کے دل میں ابھی نفرت تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھی دیکھو اگر تو یہ وہاں پٹے پھر تو ہم بھی ہاتھ صاف کریں گے ان کے اوپر، اور اگر وہ مغلوب ہو گئے اور یہ غالب ہو گئے تو پھر ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرکین کا سردار تھا، اس سے فرمایا کہ بھئی ہمیں ہتھیار چاہیے۔ اس نے کہا چھیننا چاہتے ہو، غصب کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فتح کر دیا تھا، زبردستی بھی ان سے چھین لیتے، نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، ادھار چاہیے، آریتن، واپس دے دیں گے، واپس دے دیں گے۔ اس نے 100 زریں اس نے دے دی، اور ایک اور تھا، اس سے آپ نے کہا، اس نے 3,000 نیزے دے دی، 3,000 جیسے تلوار ہوتی ہے ایسے نیزہ، 3,000 نیزے دے دی۔ تو آپ نے یہ سامان لے کر کے چلے، اور یہ لوگ بھی تماشبین۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پہلے ہی اپنی صفیں اس طرح سے بنا لی تھی کہ ان کے 6,000 لوگ ایسے تھے جو لڑاکے تھے اور بہت نشانے کے ماہر تھے، تیر انداز تھے۔ تیر انداز یہ سمجھ لیں جیسے آج کے دور میں کلاشن ہو یا یہ بڑی گن ہو جس سے سیدھا نشانہ لگے۔ تو وہ مختلف پہاڑوں کے اوپر مورچے سنبھال کر کے بیٹھ گئے۔ اب جب مسلمان پہنچے اور لڑائی شروع ہونے لگی تو اللہ کا کرنا، کچھ مسلمانوں کی زبان پر یا دل میں یہ خیال آیا کہ آج ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں، آج تو ہم 14,000 ہیں، جب ہم 313 تھے اس وقت ہم نے کچھ نہیں سمجھا، آج تو ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، آج تو ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ بات دل میں آ گئی، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا جب وہاں پہنچے تو انہوں نے ایسی تیروں کی بارش کی، ایسی تیروں کی بارش کی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بارش برس رہی ہے، اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اپنی سواری پر تھے اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر ایک مرحلہ آیا کہ آپ سواری سے نیچے اتر کر پیدل دشمنوں کی طرف چلنے لگے اور فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ عبد المطلب کا بیٹا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ میرا دادا جو ہے وہ سردار تھا، بزدل نہیں تھا، بہادر نہیں تھا، بہادر تھا، بزدل نہیں تھا، تو میں کسی عام اولاد نہیں ہوں کہ میں میدان میں منہ پھیر کے بھاگ جاؤں گا، ایک تو اللہ کا نبی ہوں اور دوسرا بہادر دادا کا بیٹا ہوں۔ اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 300 صحابہ اکرام تھے، ایک روایت میں 100 صحابہ اکرام تھے، باقی سب جو ہے وہ میدان ان سے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، اچھا اب یہ جو شیبہ بن عثمان جو وہاں سے مکہ سے چلا تھا اور اسلحہ ساتھ رکھا تھا، یہ ساتھ تھا موقع کو غنیمت۔ اس نے جب اس موقع پر دیکھا تو اس نے کہا موقع اچھا ہے،
یہ دائیں طرف آیا تو حضرت عباس تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور حضرت عباس 10 فٹ کا قد تھا، یوں ہی پکڑ کے دبوچتے. اور دوسری طرف حضرت ابو سفیان بن حارث تھے رضی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رضائی بھائی تھے. تو اس وقت پیچھے کی طرف آیا، پیچھے سے حضور پر حملہ کرنا چاہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی طرف آیا تو آپ نے یہ دیکھا، آپ نے فرمایا شیبہ آگے آؤ، آپ نے فرمایا شیبہ آگے آؤ. اب وہ آگے آیا، آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا اے اللہ اپنے کرم سے اس کے دل میں جو گندگی ہے، جو شیطانی حرکتیں ہیں وہ دور کر دے. بس وہ کہتے ہیں کہ حضور کا ہاتھ پھیرنا تھا، ساری نفرت ختم ہو گئی، محبت اتنی ہو گئی. حضور نے فرمایا جاؤ ان کافروں کے ساتھ جہاد کرو. کہنے لگے اللہ کی قسم اب میری کیفیت یہ ہو گئی کہ میں حضور پر جان نچھاور کرنا چاہ رہا تھا کہ کاش میری جان حضور کے اوپر لگ جائے. ایسی محبت میرے دل میں حضور علیہ السلام کی آ گئی. تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عباس اعلان کرو کہاں ہیں وہ حدیبیہ والے، کہاں ہیں وہ انصار، اور کہاں ہیں دوسرے لوگ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچی آواز تھی. علماء نے لکھا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اعلان کرتے یا اذان دیتے تو 2 میل 3 میل تک ان کی آواز چلی جاتی تھی. اللہ نے ایسی آواز دی تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں اور فرما رہے ہیں کہ کہاں ہیں انصار، کہاں ہیں حدیبیہ والے، کہاں ہیں دوسرے لوگ، تو بس یہ سننا تھا. سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پلٹ کے آ گئے. اللہ نے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، بس پھر اللہ کی مدد آ گئی. جب اللہ کی مدد آ گئی تو مسلمان جو پھر پلٹے اور پھر جو مقابلہ کیا 6000 پھر ان کے لوگ بھاگ گئے. اور یہ جو ان کا جو وہ تھا مالک بن عوف، یہ بھاگ کے جا کے قلعے میں چھپ گیا. 6000 قیدی ہوئے ان کے، 6000 24,000 اونٹ مال غنیمت میں ملے، 40,000 بکریاں مال غنیمت میں ملی، 4 من چاندی مال غنیمت میں ملی، اور 6000 قیدی بن گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے. انہوں نے اپنا قلعہ بالآخر 20 دن کے محاصرے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، جیرانہ میں آئے. جب جیرانہ میں آ کر کے آپ نے فرمایا پہلے عمرہ ادا کریں، عمرہ ادا کیا. عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ غنیمت تقسیم کرنے لگے. ابھی تقسیم نہیں کی کہ ان کا وفد آ گیا، ایک 12-13 افراد پر مشتمل، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ اور ہمشیرہ بھی تھی اور ان کے مرد بھی تھے. تو وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات کی، کہا کہ ہمارے اوپر جو قیامت ٹوٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو ہم کسی دنیا کے بادشاہ کے پاس جاتے وہ ہمیں خالی نہ لٹاتے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیں. آپ نے فرمایا دیکھو بھئی بات صاف ہے، یہ مسلمان ہیں، آئے ہیں، انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیے ہے، اللہ نے انہیں یہ دیا ہے. اب 2 میں سے ایک کا اختیار ہے، یا تو مال لے لو یا قیدی لے لو، یا قیدی واپس لے لو یا مال لے لو. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں قیدی واپس کرتے ہیں. آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو بھئی یہ تمہارے بھائی ہیں اور اس طرح کے ان کے ساتھ حالات ہیں، تو یہ آئے ہیں، تو آپ جو خوشی سے قیدی واپس کرتے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اس قیدی کے پیسے آئندہ موقع جو آیا میں ادا کروں گا. سب صحابہ کرام ادھر ادھر سے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ ہم مفت چھوڑ دیں. آپ نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں، مجھے کیا پتا کون دل سے کہہ رہا ہے اور کون اوپر اوپر سے کہہ رہا، مجھے کیا خبر. آپ نے فرمایا ایسا کرو، ان کے جو قبیلوں کے سردار تھے آپ نے فرمایا ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کو لے کے جائے، ان سے الگ جا کر کے ایک ایک آدمی سے پوچھے. چنانچہ ایک ایک آدمی سے پوچھا گیا، سب نے کہا ہم دل سے راضی ہیں. سب حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم دل سے راضی ہیں. سب، کسی ایک نے بھی نہیں کہا. آپ نے سب کے قیدی ان کے قیدی واپس کر دیے اور غنیمت کا مال لوگوں میں تقسیم کر دیا. اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ کل مجلس